अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो न्यू क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम जो 10th क्लास की न्यू उर्दू की बुक आई है ना फेडरल बोर्ड में, इसका जो चैप्टर 1 है उसको डिस्कस आउट करेंगे। तो चैप्टर 1 जो है इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें सबसे पहले जो मुसन्निफ़ हैं उनका जो तारुफ है ना मौलाना शिबली नोमानी जो है, इनका नाम और पैदाइश जो है मौलाना शिबली नोमानी 1857 में ना आज़मगढ़ हिंदुस्तान में पैदा हुए और इनकी जो इब्तदाई तालीम है मकामी उलमा से इस्लामी उलूम अरबी फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान से जो इनका ताल्लुक़ है अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता हुए, सर सैयद के जदीद तालीमी नज़रियात से मुतासिर हुए। मौलाना शिबली नोमानी की तसानीफ़ के नाम और उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस आउट करते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले अल फ़ारूक जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उनकी सीरत और हयात पर एक जामे किताब है। उसके बाद अल मामून जो है अब्बासी खलीफा मामून और रशीद की ज़िंदगी और अमली खिदमात पर तहकीकी किताब है। फिर सीरत नबी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर नहायत मुफस्सल और मुस्तरद किताब है। मुकम्मल जो है उनके शागिर्द जो थे ना सलमान नदवी, उन्होंने किया इनको ये वाली जो किताब थी उनकी। फिर सीरतुल नोमान जो है इमाम अबू हनीफ़ा की स्वान हयात और फ़िक़ही खिदमात पर अहम तसनीफ़ है। अल गज़ाली जो है इमाम गज़ाली की ज़िंदगी और फ़लसफ़े पर एक तहकीकी काम है। और इल्मुल कलाम जो है इस्लामी अक़ायद और कलामी मसाइल पर एक अहम किताब। तो मक़ालात शिबली जो है इसकी 7 जिल्दें हैं। मुख्तलिफ़ अदबी तारीख़ी और इल्मी मज़ामीन का मजमूआ है। फिर शेरुल अजम जो है इसकी भी 5 जिल्दें हैं। तो फ़ारसी अदब और शुरा की तारीख़ पर एक ज़ख़ीम और मारूफ़ किताब। तो मुअस्सरे इमाम जो है हिंदुस्तान के मारूफ़ उलमा और इनके अफ़कार पर मज़ामीन। फिर मकतूबात शिबली इनकी ज़ाती खतूत का मजमूआ है जो अदबी और तारीख़ी अहमियत रखते हैं। तो ईरान में इल्म व हिकमत, ईरान के इल्मी तारीख़ और तहज़ीबी खिदमात पर तहकीकी किताब है। फिर सवाने मौलाना रोम जो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी की ज़िंदगी और तसव्वुफ़ पर एक मुख्तसर मगर जामे किताब है। फिर तारीख़ उर्दू अदब जो है ये उर्दू ज़ुबान और अदब की तरक्की और इर्तिक़ा पर एक अहम काम है। खुतबात मदारस जो है ये मदारस में दिए गए इल्मी और अदबी खुतबात का मजमूआ है। तो मौलाना शिबली नोमानी की बेशतर तसानीफ़ तारीख़ी, सवानही और तहकीकी नोयत की हैं जो इस्लामी उलूम अदब और तहज़ीब पर गहरी बसीरत फ़राहम करती हैं। इनकी किताबें उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में हैं और आज भी इल्मी हलकों में कदर की निगाह से देखी जाती हैं। तो मुहर्रिख की हैसियत से ना सीरतुन नबी लिखी जो बाद में इनके शागिर्द ने मुकम्मल की। और दारुल मुसन्निफ़ीन की बुनियाद जो है आज़मगढ़ में दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली अकेडमी कायम की ताकि इस्लामी तहकीक को फ़रोग़ मिले। उसके बाद जो तदरीसी ज़िंदगी है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। फिर सफ़री तजर्बात जो है इस्लामी तारीख़ और सकाफ़त की तहकीक के लिए मशरिक़ वस्ता का सफ़र किया। इनकी शायरी जो है उर्दू और फ़ारसी में शायरी की जिससे क्लासिकी और जदीद रुझानात का इम्तिज़ाज था। इस्तेमार की मुखालफत ना मुसलमानों की खुद मुख्तारी की हिमायत की लेकिन बरतानवी इस्तेमार की पॉलिसियों पर तनकीद की। मुतनाज़ि नज़रियात जो हैं जदीद ख़यालात की वजह से रवायती उलमा की मुखालफत का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो इल्मी विरसा है ना उर्दू में तनकीदी इस्लामी तारीख़ निगारी के बानी बने हमीदुद्दीन फ़राही जैसे शागिर्दों को तरबियत दी। फिर इनकी जो वफ़ात है वो 1914 में इंतकाल किया, आज़मगढ़ में दफन हुए। और इनके नाम से जो इदारे हैं ना शिबली नेशनल कॉलेज आज़मगढ़ में और शिबली अकेडमी इनकी खिदमात का एतराफ़ है। तो बैनुल अक़वामी शोहरत जो है ना इनकी तहरीरें इल्मी गहराई और अदबी अज़मत की वजह से दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। इसके बाद जो सबक का मरकज़ी ख्याल है ये सबक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के बारे में है जो मौलाना शिबली नोमानी की किताब सीरतुन नबी से लिया गया है। इसमें हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक, नरम मिजाजी और दूसरों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आने के वाक़यात पढ़ने को मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सब्र और बुर्दबारी से काम लेते थे और हर इंसान से मोहब्बत करते थे। ये सबक हमें सिखाता है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह के अच्छे इखलाक अपनाने चाहिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। उसके बाद जो खुलासा है सबक का, इखलाक की पुख्तगी का बुनियादी असूल ये है कि इंसान नेक सिफ़ात को अपनी शख्सियत का ऐसा हिस्सा बना ले कि वो इससे जुदा ना हो सके। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इसकी बेहतरीन मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने असूलों पर साबित कदमी से अमल किया, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना रहे हों।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں استقامت اور پائیداری کا عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نرم دلی، بردباری اور ہمدردی سے بھری ہوئی تھی۔ لوگوں کے ناگوار باتوں کو صبر سے سنتے، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کو سب سے پہلے پہنچتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے، خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے اور ہر ایک کے ساتھ مساوات کا سلوک کرتے۔ بچوں سے محبت، غلاموں کے ساتھ شفقت اور ضرورت مندوں کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے روشن پہلو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غربا کی خبر گیری، یتیموں کی کفالت اور معاشرتی مساوات پر خاص زور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو کچھ تم خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ۔ یہی وہ اعلیٰ اخلاقی اصول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں اور جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسانیت اور رحم دلی ہی وہ بنیادی صفات ہیں جو ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد یہ سبق میں کچھ جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں، جیسے اخلاق، کردار، عادات، طبیعت، مستقل، پائیدار، ثابت، قائم رہنے والا، مجبور، بے بس، لاچار، روشنی، نور، اجالا، فیوزات، برکات، عنایات، مروجہ، رائج، عام طور پر، مستعمل، حقائق، سچائیاں، اصلیتیں، مظاہرہ، دکھاوا، نمائش، تصفیہ، فیصلہ، چکانا، تکلیف، دکھ، اذیت، پریشانی، تزکیہ، پاکیزگی، صفائی، اصلاح، فراست، دانائی، زیر کی سمجھ بوجھ، مستغرق، ڈوبا ہوا، محو، معصوم، بے گناہ، پاک، تکمیل، پورا کرنا، انجام دینا، مظہر، نمونہ، مثال، ظاہر کرنے والا، سعادت، خوش نصیبی، نیک بختی، متمکن، قابض، جمع ہوا، مسلط، تائید، حمایت، مدد، تصدیق، فیضان، بخشش، عطا، سخاوت، مستحکم، مضبوط، پائیدار، قائم، توجہ، دھیان، التفات، غور، مظلوم، ستم رسیدہ، جس پر ظلم ہوا ہو، مواخات، بھائی چارہ، باہمی رفاقت، میسور، دستیاب، حاصل، موجود، مفلس، غریب، نادار، محتاج، مستحق، حقدار، لائق، مواعظ، نصیحتیں، واعظ، پند و نصاح، محروم، بے نصیب، خالی ہاتھ، تکالیف، مصیبتیں، آفتیں، دکھ، معاشرت، میل جول، سماجی تعلقات، مسرت، خوشی، شادمانی، فرحت، مقدور، طاقت، وسعت، استطاعت، مستورات، پردہ نشین، خواتین، عورات، اور تزئین جو ہے سجاوٹ، آرائش، زیبائش۔ اس کے بعد یہ جو ایکسرسائز میں نا کوشچن ہے، نثر پارے کو فہم کے ساتھ پڑھ کر سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تو اس کے یہ جو کوشچن ہے نا، جب فصل کا نیا میوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ تو اس کا جو جواب ہے، جب فصل کا نیا میوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حاضرین میں سے جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا آپ اس کو پہلے دیتے تھے۔ پھر دوسرا جو کوشچن ہے، بدوی کی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ بدوی کی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت کو چھین لے تو میں کیا کروں؟ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا جو بیان کردہ واقعہ اپنی الفاظ میں لکھنا ہے، تو اس کا جو جواب ہے نا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا۔ راستے میں چند اور لڑکے بھی نکل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار بھی کیا اور مجھے بھی پیار کیا۔ تو شبلی نعمانی کی لکھی گئی اس عبارت کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب جو ہے نا، شبلی نعمانی کی لکھی گئی اس عبارت کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور اگر گھر میں کوئی نیا پھل آئے تو سب سے پہلے بچوں کو دیں۔ اس کے بعد نصابی کتب میں دیے گئے شبلی نعمانی کے تعارف اور یہاں پہ نا بیان کیے گئے اشارات سے نا استفادہ کرتے ہوئے سیرت نگاری کے حوالے سے شبلی نعمانی کی تکنیک اور اسلوب پر مختصر روشنی ڈالنی ہے۔ تو اس کا جو جواب ہے، شبلی نعمانی نے سیرت نگاری کو ایک نئے تحقیقی اور علمی زاویے سے پیش کیا۔ ان کی سیرت نگاری کی تکنیک میں درجہ ذیل خوبیاں نمایاں ہیں۔ تو سب سے پہلے تحقیقی اسلوب جو ہے، شبلی نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو مستند تاریخی حوالوں اور علمی تجزیے کی روشنی میں پیش کیا۔ وہ محض عقیدت پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ منطقی استدلال اور تحقیقی مواد کے ذریعے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ قوت بیان جو ہے، ان کے اسلوب میں جوش اور ولولہ پایا جاتا ہے جو قاری کے دل میں ایک جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ان کے بیانات میں خطیبانہ
شان نظر آتی ہے جو سیرت کے واقعات کو مزید مؤثر بنا دیتی ہے۔ ایجاز و اختصار جو ہے، شبلی کی تحریر میں اختصار کے ساتھ معنویت کا بھرپور اظہار ملتا ہے۔ وہ مختصر جملوں میں گہرے مفاہیم سمو دیتے ہیں جس سے ان کی تحریر جامع اور بامقصد بن جاتی ہے۔ مقصدیت جو ہے، ان کی سیرت نگاری کا بنیادی مقصد مسلمانوں میں احساس خودداری پیدا کرنا اور انہیں اپنے شاندار ماضی سے روشناس کرانا تھا۔ وہ مسلمانوں کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن پہلو دکھا کر ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے خواہاں تھے۔ ادبی رنگ جو ہے، شبلی کی تحریر میں شاعرانہ انداز جھلکتا ہے۔ ان کے جملے شگفتہ رواں اور دل نشیں ہوتے ہیں۔ وہ جذبات کو اس طرح الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں کہ قاری خود کو واقعات کے بیچ محسوس کرتا ہے۔ تہذیبی احساس جو ہے، شبلی نے اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کے علمی و ثقافتی ورثے کا بھرپور دفاع کیا۔ ان کی سیرت نگاری میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا تذکرہ نمایاں ہے جو اس دور کے مسلمانوں کو حوصلہ اور افتخار عطا کرتا تھا۔ تنقیدی شعور جو ہے، وہ سیرت نگاری میں تنقیدی نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے اسلامی تاریخ کے مغربی مورخین کے اعتراضات کا مدلل جواب دیا اور غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔ شبلی نعمانی کی سیرت نگاری تحقیق، ادب، جذبات اور مقصدیت کا حسین امتزاج ہے جس نے اردو ادب میں ایک نئی راہ متعین کی اور سیرت نگاری کو ایک فن کی حیثیت دی۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، سبق کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوالات کے درست جوابات دیں۔ اس میں جو فرسٹ ہے نا، سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا روا ہے، تو اس میں یہ جو ہے نا صرف 3 شخصوں کو یہ والی آپشن لگانی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے نا سیکنڈ والی، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کس کے لیے تھا؟ تو یہ غلاموں کے لیے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے، سا کس کو ماپنے کا نا ایک پیمانہ تھا، تو یہ غلے کو۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے نا، قریش اپنے فخر و امتیاز کے لیے قیام کرتے تھے، تو مزدلفہ میں۔ اس کے بعد تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم مدینے کے چاروں طرف خندقیں کھود رہے تھے، تو یہاں پہ غزوہ احزاب کے موقع پر۔ سبق کے آخری حصے سے واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ فرماتے تھے، تو اس میں محبت و شفقت۔ نیکسٹ میں جو کوشچن نمبر 6 ہے، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں، مفہوم پر قرار رکھتے ہوئے متفرق طریقوں سے پوری عبارت یا چند جملوں میں تبدیلی کرتے ہوئے مفہوم کو مزید آگے بڑھا کر لکھیں۔ تو یہاں پہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، تو اس کا جو جواب ہے نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غلام آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں آزاد فرما دیتے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور محبت کے ایسے گرویدہ ہو جاتے کہ آزادی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ ماں باپ، خاندان اور قبیلے کے رشتوں سے بڑھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور باعث عزت سمجھتے۔ زید بن حارثہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ جب ان کے والد انہیں واپس لے جانے کے لیے آئے تو زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کو اپنے خونی رشتے پر فوقیت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ نیکسٹ میں جو کوشچن 7 ہے، درج ذیل عبارت میں الفاظ کے درست املا کا خیال رکھتے ہوئے تحریری کام پر نظر ثانی اور ادارت پروف ریڈنگ کریں۔ تو یہ والا جو ایک چھوٹا پیراگراف دیا ہوا ہے نا، تو اس میں آپ کور سے دیکھیں تو کافی سارے ورڈز بھی غلط لکھے ہوئے نا، ڈکٹیشن املا کی بھی غلطیاں ہیں اس میں۔ تو پروف ریڈنگ میں نا نیچے جب اس کا یہ نیکسٹ میں نا آنسر جو ہے تو اس کو درست کر کے لکھا گیا ہے، آپ اس کو یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو مختلف غلطیاں ہیں نا وہ درست کی گئی ہے، یہاں سے آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ میں جو کوشچن نمبر 8 ہے، درج ذیل الفاظ کے جمع لکھیں اور پھر جو ہے نا ان کی وہ قسم بھی بتانی ہے، اس کے علاوہ ان کو جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جیسے یہ الفاظ ہیں، حاضر جو ہے حاضرین، اس کے جملہ جو ہے نا جلسے میں تمام حاضرین موجود تھے۔ اس کے بعد احسان جو ہے احسانات، اس کے احسانات کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا۔ امام آئمہ، تمام آئمہ دین حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ مضمون جو ہے مضامین، اس کتاب میں مختلف مضامین شامل ہیں۔ نیکسٹ میں نا جیسے سید ہے سیدین، تو سادات، یعنی اس کی جمع الجمع بھی ہو سکتی ہے۔ تو محفل میں موجود جو سیدین ہے نا کو خصوصی عزت دی جائے، یا پھر سادات کا عزت و احترام کرنا چاہیے۔ پھر کتب جو ہے قطبین، زمین کے شمالی اور جنوبی قطبین پر شدید سردی ہوتی ہے۔ شجر جو ہے اشجار، باغ میں مختلف نوع کے اشجار موجود ہیں۔
پھر محاورہ جو ہے محاورے اور اس کی جمع الجمع بھی ہے محاورات. تو اردو زبان کے محاورے بہت دلچسپ ہیں اور اردو کے محاورات زبان کو خوبصورتی بخشتے ہیں. جیسے نادر ہے نوادر اور اس کی بھی جمع الجمع ہے نوادرات. عجائب گھر میں مختلف نوادر رکھے گئے ہیں. عجائب گھر میں مختلف اقوام کے تاریخی نوادرات رکھے گئے ہیں. اسی طرح نور جو ہے انوار، اس کی بھی جمع الجمع ہے انوارات. مسجد کے گنبد سے منعکس ہونے والے انوار دل کو سکون بخشتے ہیں. اسی طرح شب قدر کی رات آسمان سے رحمت کے انوارات زمین پر نازل ہوتے ہیں. پھر دوا جو ہے ادویہ اور اس کی جمع الجمع ادویات. مریض کے لیے مختلف ادویہ تجویز کی گئیں. یا پھر پاکستان میں ادویات کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. پھر اکبر جو ہے اکابر اور اس کی جمع الجمع ہے اکبرین. تو ہمارے اکابر نے ہمیشہ اتحاد و یگانگت کا درس دیا ہے. ہمارے کابرین نے آزادی کے لیے قربانیاں دی. تو وجہ جو ہے وجوہ اور اس کی بھی جمع الجمع ہے وجوہات. تو موصوف نے ان وجوہ کو انتہائی آسان اور سہل انداز میں پیش کیا ہے. کامیابی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے. اثر جو ہے آثار اور اس کی جمع الجمع اثرات. پرانے قلعے کے آثار ابھی تک باقی ہیں. موسم کی تبدیلی کے اثرات صحت پر نمایاں ہوتے ہیں. لاسٹ میں جو کوشچن نمبر 9 ہے، تو درج ذیل جملوں میں استعمال کیے گئے رموز اوقاف کو پہچانیں اور ان کا استعمال کرتے ہوئے نئے جملے لکھیں. تو یہ نیچے ایک چھوٹا پیراگراف دیا ہوا ہے نا، تو یہاں سے رموز اوقاف جو ہیں ان کو پہچاننا ہے. تو ان میں سے کچھ یہاں پہ گیون ہے، جیسے وقفہ یا نصف وقفہ جو ہے جس کا یہ سمبل بھی سامنے ہے، یہ ڈاٹ اور یہ جو کوما ہے نا، تو چھوٹے جملوں کو ملا کر ایک بڑا جملہ بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس کا جملہ جو ہے نا شہد صحت مند غذا ہے، اس کے آگے یہ وقفہ جو ہے یہ لگا ہوا ہے نا، تو یہ لذیذ اور طاقتور ہے. اسی طرح جو ختمہ ہے یعنی فل سٹاپ جس کے اختتام پر علامت ختمہ لگاتے ہیں، تو اس کا جملہ جو ہے نا ہمیں ایمانداری اور سچائی کو اپنانا چاہیے، اس کے آخر میں نا یہی لگانا ہے جو ختمہ کی علامت ہے. تو سفاریہ یا استفہامیہ، یہ جو کوشچن مارک ہے، جب کوئی بات پوچھنی یا دریافت کرنا مقصود ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. تو اس کا جملہ جو ہے کیا ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے عملی اقدامات نہیں کرنے چاہیے، تو اس کے آگے یہ جو کوشچن مارک ہے یہ سوالیہ یا استفہامیہ ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اس میں ہے اس پیراگراف میں نا، تو لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے نا اتنے ہی یہاں پہ ویڈیو پہ دیے گئے ہیں. تو امید ہے یہ ویڈیو اور یہ نوٹس جو ہیں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو ہمارے چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے، وہاں سے آپ ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ ہم نے جو نظمز ہیں نا اور غزل، تو ان کی تشریح جو ہے وہ بھی سٹارٹ کی ہے. تو اگر آپ کو ضرورت ہو تو وہ بھی مل جائے گی وہاں سے. اور اس کا جو پلے لسٹ کا لنک ہے نا وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.